नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत के बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल अज़ीम और तौफ़ीक के साथ हम अपनी एक न्यू सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं वो स्पेल कास्टिंग को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि जादू और उससे बचाव और उसका इलाज, उसके लिए हमें कुरान से क्या मिलता है, हमने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह ताला। इसके लिए हमें कुछ सूरास पर तदब्बर करने की ज़रूरत है, जिसको अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सूरह फलक और सूरह नास से। अगर ब्रीफली हम थोड़ा सा देखें तो अभी जो हमारे माशरे में जादू के कुछ नाम हैं, काला जादू और नूरी इलम, लाइक दैट। एनीवेज, जादू जादू है, वो काला हो, वो पीला हो, वो जैसा भी हो, वो जादू ही कहलाता है। अब क्या है कि जादू एग्जिस्ट करता है, यस जादू एग्जिस्ट करता है। ओरिजिन इसका क्या है, कैसे ओरिजिनेट हुआ? अगर हम इसका मतलब देखें, हिस्ट्री देखें इसकी, तो हमें ये पता चलता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उनकी तशरीफ़ आवरी पर यहूदियों ने, हालांकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान गए थे, लेकिन जानने और पहचानने के बावजूद हसद और अनाद की बिना पर आपको फॉलो करने से इनकार कर दिया। अब क्या था कि वो मैदान में आपका मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि हक पर होने का अकीदा अमल और कुव्वत की बुनियाद पर होता है, और वो ये जानते थे कि उनके हाथ खाली हैं। तो जब ये वाली चीज़ हुई तो उन्होंने तदबीरें ढूंढना शुरू की, जादू टोने अमलियात, वो इनके पीछे पड़ गई। और इसमें क्या था कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। अहादीस का मफहूम हमें ये बताता है कि लबैद बिन आसम यहूदी था, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी या कंघी में मौजूद वो बाल लिए, इसको एक नर खजूर के खोशे के गल्लाफ में रखा था, जादू किया था, और इसे फिर एक कुएं जिसका नाम जी अरवान नामी कुआं कहा जाता है, उसकी एक तह में बड़े पत्थर के नीचे दबा दिया था। इसके जो इफेक्ट्स थे वो ये थे कि आपको ख्याल होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहलो अयाल के पास जाते हैं मगर जा नहीं सकते थे। इसको क्या कहेंगे हम, मा युफर्रिकून बिही बैनल मरई व ज़ौजिही की एक सूरत थी। आपने बार बार अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने आपको वही के ज़रिए ये इतला दे दी, और आपने वो सब कुछ जो जादू था वो निकाल कर ख़त्म करवा दिया, कुआं भी दफन कर दिया, और अल्लाह ने आपको शिफा अता फरमा दी। और जो ये शिफा थी इस दौरान में, इसी मतलब ख्वाब के दौरान, इसी वही के दौरान सूरह फलक और सूरह नास की जो आयात थी वो नाजिल हुई। अगर हम अहादीस का मफहूम देखें तो हमें ये पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन एक माह तक इस जो ये इफ़ेक्ट्स हुए थे इसमें मुब्तला रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगता था कि आपने कर लिया है काम, लेकिन नहीं होता था। इस तरह के कुछ जो हैं वो हमें अहादीस के मफहूम से पता चलता है। फिर ख्वाब के ज़रिए जो है वो दो आपस में बातें कर रहे थे, और उन्होंने पूछा कि इनको क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि इन पर जादू हुआ है, और वो जादू लुबैद बिन आसम ने किया है और वो वहाँ वहाँ है। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करना चाहिए, तो फिर उस पर वो आयात सूरह फलक और सूरह नास वो आई। अब जब हम सूरह फलक और सूरह नास को देखेंगे तो हमें मज़ीद, हम इस पर तब डिस्कस करेंगे। अभी हम जो जादू की हिस्ट्री है, जो ओरिजिन है, हम उसको देखना चाह रहे हैं। अब अगर हम इसका एक दूसरा एस्पेक्ट देखें तो यहूदियों ने मशहूर कर रखा था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह जादूगर थे, और इनकी हुकूमत का दारोमदार जादू पर था। अल्लाह ने इसको रिजेक्ट किया और बताया कि जादू कुफर है। सुलेमान अलैहिस्सलाम मौजज़ाए पैगंबर थे, उन्होंने कुफर नहीं किया।
بلکہ کیا تھا کہ جو شیاطین تھے ان کے عہد میں کفر کا یہ کام کیا تھا، یعنی حضرت سلیمان کے دور حکومت میں شیاطین نے یہ کفر کا کام کیا تھا۔ وہ خود بھی جادو کرتے تھے اور لوگوں کو بھی جادو سکھاتے تھے۔ اس بات کو نوٹس کیجئے گا کہ یہود جو تھے وہ خود بھی جادو کرتے تھے اور لوگوں کو بھی جادو سکھاتے تھے۔ یہود ایک تو اس علم سحر اس کے پیچھے لگ گئے، اور ایک اس علم کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا۔ اب ہمیں یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ علم سحر ون ٹائپ ہے، جو سیکنڈ ٹائپ ہے علم کی وہ ہے جو بابل میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، جو کیا ہے سحر سے ایک ڈیفرنٹ علم ہے۔ اب جو ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا علم، وہ کیا تھا اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وہ فرشتے ہاروت اور ماروت کسی کو بھی وہ علم نہیں سکھاتے تھے تب تک کہ اس بات کو کلیئر نہ کر دیں کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، لہٰذا تم اس عمل کو کفر کے لیے استعمال نہ کرنا۔ مگر یہود کی اخلاقی پستی کا یہ حال تھا کہ وہ ان سے وہ علم ضرور سیکھتے اور ان میں سے وہ باتیں سیکھتے جو سراسر نقصان پہنچانے والی ہیں اور جنہیں عمل میں لانا کفر ہے، اور یہ وہ عمل تھا جس پر شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، یعنی ایسے عملیات جن سے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے سحر تفریق۔ یہ وہ جادو تھا، یہ وہ عمل تھا جو ہاروت اور ماروت کے ذریعے لوگوں نے اس بات کو جاننے کے بعد، یہودیوں نے اس بات کو جاننے کے بعد کہ یہ کفر ہے، پھر بھی سیکھا، اور انہوں نے یہ کلیئر کر دیا تھا کہ یہ ایک آزمائش ہے، تم اگر اس طرف جاؤ گے تو یہ کفر ہے، تم کافر ہو جاؤ گے۔ فرشتوں کا آزمائش کے لیے بھیجا جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم سورہ ملک میں اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے وہ آزمانے کے لیے دی ہے۔ اللہ رب العزت جو چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت قادر ہیں۔ یس، اللہ نے ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے اس علم کو اتارا، اس علم کو بھیج دیا، اور ساتھ میں فرشتوں نے یہ کلیئر بھی کر دیا کہ جو یہ ہے اس کو مت سیکھو، مت اس کے قریب جاؤ، لیکن پھر بھی جادو کے پیچھے پڑ گئے، اور کیا کہ اس میں عداوت ڈالنے کی کوشش کی گئی، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور اسی علم کے ذریعے طلاقیں کروائی جاتی رہیں اس دور میں، اس بات کو جاننے کے باوجود کہ یہ علم کفر ہے اور ایسا کرنے والا آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس جادو کے تحت یا اس علم کے ذریعے کیا واقعی ہی یہ جو کفریہ عمل ہے اس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی واقع ہو جاتی تھی یا ہو جاتی ہے، یا یہ علم اس کی ویلیڈیٹی ہے؟ تو اس کے لیے اگر ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 کو دیکھیں تو آیت نمبر 102 ہمیں کیا بتاتی ہے، اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، سو تم کفر مت کرو۔ پھر وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس کے ساتھ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، اور وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی اور انہیں فائدہ نہ دیتی تھی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خریدا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور بے شک بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اگر اس آیت پر آپ غور کریں تو اس چیز کی کلیئرٹی ہوتی ہے کہ یہ وہ چیز تھی جو آزمانے کے لیے دی گئی، اور اس کے بدلے میں انہوں نے اپنا ایمان، اپنی جو پراسپیرٹی تھی، جو اپنی
آخرت تھی اس کو تباہ کر دیا، اس کو بیچ ڈالا، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ میاں بیوی میں اس عمل کے ذریعے جدائی ڈالی جائے گی، تو اللہ تو قادر ہے، اللہ نے ہی تو علم اتارا، تو اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر اس طرح کے عملیات نہیں چلتے۔ اگر کہیں کچھ ایسا ہو رہا ہے تو یہ جان لیجئے کہ اس عمل کے ذریعے کسی کے درمیان اس دور میں طلاق واقع ہوئی یا جدائی واقع ہوئی تو وہ اللہ کے اذن سے ہوئی، اور کہیں ایسا بھی ہوا کہ یہ عمل بیکار رہے۔ کنکلیون کیا ہے؟ کنکلیون یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی سپردگی میں دینے کے بعد خود کو چیک کریں کہ آپ اپنے شر سے محفوظ ہیں، کہیں آپ اپنے ایسے شر میں تو مبتلا نہیں ہیں جس میں آپ نے اپنے رب کو ناراض کیا ہو اور آپ کے رب نے آپ پر جادو کو مسلط ہونے دیا۔ سب سے پہلے اپنا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ بلڈ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ سب سے بڑا ہے نا، تو یہ جو جادو ٹونے اور یہ جو عملیات ہیں کہاں سے آئے؟ ہاروت اور ماروت، ہاروت اور ماروت کے رب کی پناہ میں جب آپ آ جائیں گے تو ان کا سکھایا ہوا علم کیا بگاڑ سکتا ہے آپ کا؟ obviously کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ صرف کیا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہے، ہم اپنے رویے کو کیسے درست کر سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ اگر ہم سورہ فلق اور سورہ ناس کو دیکھیں تو دیکھیں سورہ فلق کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ کل، کل کہہ دیجئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ڈکلیریشن ہے کہ آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں پہلی آیت میں کہ کل اعوذ، استعاذہ، استعاذہ کہتے ہیں خود کو حفاظت میں دینا یا حفاظت میں آنا، برب الفلق۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہ میں مخلوق کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں۔ یہاں پر ٹرانسلیشن مخلوق ہے۔ اب اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں تو جو فلک ہے، فلک کے جو معنی آتے ہیں اس کے معنی پھاڑنا کے بھی آتے ہیں، صبح کے بھی آتے ہیں، کیونکہ وہ تاریکی کو پھاڑ کر نمودار ہوتا ہے۔ صبح کی رب کی پناہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ جو رب رات کی تاریکی کو دور کر کے روشن صبح لانے والا ہے، تو اس میں ساری مخلوق کے شر سے اس کی پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہے، کیونکہ جب وہ رات کی تاریکی کو دور کر دیتا ہے جس میں بہت سارے شر پائے جاتے ہیں، تو اس کے لیے دوسرے شر کو دور کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک قول ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو طبری نے علی بن ابی طلحہ کی معتبر سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ الفلک سے تمام چیزیں مراد ہیں جنہیں اللہ نے کسی چیز کو پھاڑ کر نکالا ہے، مثلا زمین سے نباتات، پہاڑوں سے چشمے، بادلوں سے بارش، اور رحم مادر اور انڈوں سے حیوانات۔ ان کے علاوہ جہاں بھی پیدائش کا معاملہ ہے تو اس میں انشقاق، پھٹنے کا سلسلہ موجود ہوتا ہے۔ اس وجہ سے الفلق کا معنی سب کو سم اپ کر کے مخلوق کر دیا گیا۔ اب دوبارہ دیکھتے ہیں ہم آیت کی ٹرانسلیشن کو کہ کل اعوذ برب الفلق، فلک کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ جب آپ اپنے رب کی پناہ میں آ جائیں گے، اور وہ بھی جس میں سب کچھ سم اپ ہو رہا ہے، تو کیا باقی رہ جائے گا؟ باقی کچھ نہیں رہتا جس سے خوف بنتا ہو، یا جس سے جو ہے ہم یہ کہیں کہ ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی بھی قسم کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس، اس جیسی کوئی اور دوسری چیز نہیں ہے۔ ان دونوں صورتوں میں تمام جسمانی، روحانی، تمام آفات سے بچانے اور انہیں دور کرنے کی زبردست تاثیر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان دونوں صورتوں کی بہت ساری فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اگر ہم اس میں کچھ احادیث دیکھیں تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے وہ آیات نہیں دیکھی جو آج رات نازل کی گئی ہیں، جن کی مثل کبھی دیکھی ہی نہیں گئی؟ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بہتر وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ساتھ پناہ پکڑنے والے پناہ پکڑتے ہیں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم ایک بارش اور سخت اندھیرے والی رات میں نکلے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، چنانچہ میں آپ سے جا ملا تو آپ نے فرمایا، کہو۔ میں نے کچھ نہ کہا۔ آپ نے پھر فرمایا، کہو۔ تو میں نے کچھ نہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، کہو۔ میں نے کہا، میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد اور معوذتین، صبح اور شام 3 مرتبہ کہہ، یہ تجھے ہر چیز سے کافی ہو جائے گی۔ ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معوذتین نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں سے اور انسان کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب معوذتین اتری تو آپ نے ان دونوں کو معمول بنا لیا اور ان کے علاوہ باقی کی چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ ہم آگے دیکھیں تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معوذتین کے متعلق پوچھا۔ عقبہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان دونوں صورتوں کے ساتھ صبح کی جماعت کروائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا نام معوذتین معروف تھا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ نے لمبی صورتوں کی جگہ بھی انہیں کافی قرار دیا۔ اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روٹین کو دیکھیں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جب اپنے بستر پر آتے تو دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے، پھر ان میں پھونکتے، دونوں میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے، پھر دونوں ہتھیلیوں کو اپنے جسم پر جہاں تک ہو سکتا تھا پھیرتے۔ پھیرنے کی ابتدا سر، چہرے اور جسم کے سامنے والے حصے سے کرتے۔ آپ اس طرح 3 مرتبہ ریپیٹ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے تو اپنے آپ پر معوذات پڑھ کر پھونکتے تھے۔ جب آپ کا درد بہت بڑھ گیا تو میں آپ پر پڑتی اور آپ ہی کا ہاتھ اس ہاتھ کی برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ تو ان احادیث سے ہمیں اس کی اسٹرینتھ کا پتہ چلا ہے کہ اس کی اسٹرینتھ کیا ہے۔ اس کے اندر وہ پاور موجود ہے جو ہمیں اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو شر میں مبتلا کر سکے۔ پھر ہم ان کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتے کیوں ہیں؟ کیا ہمارا ایمان کمزور ہے؟ ساری بات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یس، جادو ایگزسٹ کرتا ہے۔ کیوں ایگزسٹ کرتا ہے؟ ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے، اور ہم نے اپنے ٹیسٹ میں اپنے کس بیہیویئر کو اڈاپٹ کرنا ہے؟ ہم نے اپنے بیہیویئر کو یہ اڈاپٹ کرنا ہے کہ ہمیں اس چیز کی پہچان ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے کہ نہیں، ہمیں کس کی پناہ میں آنا ہے۔ ادھر ادھر کے جو عامل موجود ہوتے ہیں ہمیں ان سے سہارے لینے ہیں، یا ہمیں رب الفلق کی پناہ میں آنا ہے؟ یہ وہ ڈیسیژن ہے جو اس چیز کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم اس آزمائش میں پاس آؤٹ ہو رہے ہیں یا ہم پاس آؤٹ نہیں ہو رہے۔ ہمارے لیے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کس کی پشت پناہی لینی ہے، ہمیں کس کے پیچھے جانا ہے۔ اور کامیابی کا فیصلہ اگر ہم عقل سے سوچیں، اپنی کامن سینس سے سوچیں، تو کیا کبھی باطل حق کے آگے جیت پایا ہے؟ اور حق کیا ہے؟ اپنے رب کی رسی کو تھام لینا، اپنے رب کو پہچاننا، اپنے رب کی طرف رجوع کرنا۔
اپنے لیول آف ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ پہچان ہو کہ ہم جب رب کی پناہ میں آ گئے ہیں نا، تو دنیا کی کوئی طاقت، اس میں موجود کوئی شر، اس میں موجود کوئی بھی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر کوئی چیز ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے تو وہ ہم خود ہیں، وہ ہمارا اپنا شر ہے، وہ ہمارے اپنے بیہیویئرز ہیں جس کی وجہ سے ہم اس مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ادر دن دیٹ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ رب العزت سے کنیکٹ کیجئے۔ انشاءاللہ ہم یہیں سے نیکسٹ تدبر کا آغاز کریں گے۔ ابھی ہمارا تدبر نہیں ہوا، ابھی ہم نے تفسیر کو دیکھا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔